अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आबनाए हुर्मुज़ में गुज़िश्ता रोज़ 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। उसमें एक बहरी जहाज़ कतर का भी था जिसमें ग़ालिबन LNG लेके जाई जा रही थी। उसके अलावा 2 जो जहाज़ थे वो भी कमर्शियल जहाज़ थे और ये ओमान की कोस्ट के पास से गुजर रहे थे, लेकिन ईरान की जानिब से उनको निशाना बनाया गया। इसके ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से जो भी वहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी, ईरान ये कहता है कि वो हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकती। आप जरूर गुजारें, कोई मसला नहीं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। वो जो ये ख्याल है कि अगर आप ओमान के पानी के पास से गुजार लेंगे और ईरान से वो थोड़ा सा दूर होगा तो आप वहां से गुजर जाएंगे, वो मेरे ख्याल में ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से कल वहां पे फिर 3 शिप्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कतर जो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, जैसे आप कह सकते हैं सालसी में, इवन के स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई, जिस रिजॉर्ट पर हुई, वो रिजॉर्ट भी कतर की मलकियत है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई कोई भी जहाज हमारी मर्जी के बगैर यहां से गुजरेगा तो उसको हिट किया जाएगा। और एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में ईरान की जानिब से ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि भाई जब तक चीजें हतमी नहीं होंगी, जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिल जाएंगे, हमारे एसेट्स अनफ्रीज नहीं हो जाएंगे, जब तक फाइनल मुआहिदा नहीं हो जाएगा, तो खित्ते की सिचुएशन को आप नॉर्मल नहीं कह सकते। तो मुझे ये लगता है कि ईरान ये जो अटैक्स वगैरह करता है उसने बुनियादी तौर पे ये मैसेज देना है कि भाई सूरत हाल अभी नॉर्मल नहीं है, जल्दी जल्दी मसाइल हल करें, हमारे जो चीजें हम मांग रहे हैं उनको माने, ताकि यहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल हो सके। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है। वो खबर है एक हवाई जहाज के हवाले से। कल शारजा से कराची आने वाला जो कार्गो त्यारा है वो खलीज के ऊपर लापता हो गया। रात को जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक नहीं पता कि वो त्यारा किधर गया है। ये कार्गो त्यारा है और बताया जा रहा है कि कुछ जो है 100 किलोमीटर दूर कहीं समंदर में कराची से वहां पे ये लापता हुआ। पहले इसके त्यारे की जानिब से जो एयर कंट्रोलर हैं या एयर कंट्रोल का जो निज़ाम है उनसे राब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो गया, आप हमें गाइड करें। तो उन्हें ये कहा गया कि आप जिस सिमत में आ रहे हैं इसी सिमत में आते रहे, आप ठीक आ रहे हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद देखा गया कि वो त्यारा बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है और 1 मिनट में कई हजार फुट वो नीचे गिरा। और उसके बाद से उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर अभी तक जिस वक्त मैं ये ब्लॉग बना रहा हूं उस वक्त तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, अगली जो खबर है, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई कानून पास किया है और अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट दिया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस हो रही है। इसमें इशू ये है कि पंजाब असेंबली का जो कानून है उसके मुताबिक जो मौजूदा और साबिक जितने भी उनके अरकान पार्लियामेंट हैं वो ब्लू पासपोर्ट के हकदार हैं। अच्छा, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये पहले से एक्ट मौजूद था, उसमें कोई तब्दीली वगैरह की गई है, लेकिन जो पहले से एक्ट है उसमें ऑफिशियल पासपोर्ट का यानी ब्लू पासपोर्ट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और नए कानून में ये चीज, इस चीज का जिक्र कर दिया गया है कि जो मेंबर पार्लियामेंट है और उसकी जो जोजा है, या फिर जो अगर खातून मेंबर पार्लियामेंट है और उसका जो खामद है, उन दोनों को जो है वो ऑफिशियल पासपोर्ट मिल सकेगा। इसके ऊपर तनकीद हो रही है। अच्छा, सिंध असेंबली की अगर आप बात करें तो वहां पे कोई भी जो मेंबर है सिंध असेंबली का, उसके जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है या उनकी जो अहलिया या जो भी शरीक हयात है उनको ताहियात ऑफिशियल पासपोर्ट का हकदार करार दिया गया है सिंध असेंबली में, यानी वो ताहियात ये अपने लिए पासपोर्ट ले सकते हैं। तो कोई ऐसी अनहोनी चीज तो वहां पे नहीं हो रही, लेकिन काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। तनकीद इस तनाजुर में हो रही है कि इस वक्त उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हो सक रही, और दूसरी तरफ इस तरह की कानून साजी की जब बात आती है तो नेचुरली काफी ज्यादा उनके ऊपर फिर तनकीद होती है। और कल अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पे ये कह दिया कि अब अडयाला जेल ना कोई लीडरशिप आए ना कोई कारकुन आए, हम बहनें अकेले ही काफी हैं। खान साहब का वाज़ेह पैगाम आ चुका है। खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कि भाई आप तंजीम साजी करें, और सोहेल आफरीदी को कहा था कि तुम जो हो स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारी मुलाकात नहीं करवा रहे, आपके यहाँ आने से फर्क नहीं पड़ता, आप मेहरबानी करें यहाँ पे कोई ना आए, हम बहनें खुद ही बैठी रहेंगी, लेकिन आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। आपकी तंजीम साजी यकीनन कंप्लीट हो चुकी होगी, आप तैयारी करें कि कैसे इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक मूवमेंट चलाई जा सकती है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के लिए यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आज कराची से लोग यहाँ आए हुए थे, कराची, खैबर, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर
سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ پنجاب سے آتے ہیں، یہ سب عمران خان کی محبت میں یہاں آتے ہیں. ان کے آنے سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اگلا لائے عمل دینے کا، یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے. سال ہو گیا ہے کہ عمران خان نے جنید اکبر کو تنظیم سازی کا حکم دیا تھا. امید ہے کہ وہ مکمل ہو گئی ہوگی اور سہیل آفریدی کو سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا کہا گیا تھا. اب وقت آ گیا ہے، آئندہ ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اور کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. سارے پارٹی کے لوگ اپنے علاقوں میں جا کے تحریک کی تیاری کریں. عمران خان کی جو سٹریٹ موومنٹ اور تحریک چلانے کی کال ہے اس کی تیاری کر کے وہ شروع کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں. جو عمران خان نے کہا تھا کہ سٹریٹ موومنٹ شروع کریں، احتجاج کریں، آپ لوگ اس کی تیاری کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ سارے پیغامات بھجوا چکے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس وغیرہ بھی ہو چکی ہیں کہ انہوں نے سٹریٹ موومنٹ کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں کیا کہا تھا، اور ان کو اب ہم ری ٹویٹ کروائیں گے تاکہ پتہ چلے ان لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کیا تھیں اور انہوں نے کیا کہا تھا اور کس طریقے سے پارٹی کو کہا تھا کہ آگے لائے عمل لے کر چلنا ہے. تو اب یہ ایک طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ پارٹی تو بھائی کوئی چلا نہیں رہی کسی قسم کی بھی موومنٹ، تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ بھائی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ موومنٹ شروع کریں. جب تک کوئی سٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی، کوئی دباؤ نہیں پڑے گا حکومت کے اوپر، یہ ہماری ملاقات نہیں کروائیں گے. اور صرف یہ ایک ملاقات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کے تمام جو رائٹس ہیں ان کو بحال کرنے کی جدوجہد ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق ان کی جو ایک طرح سے جیل سے آزادی ہے یا پھر ان کو جیل سے رہا ہونا ہے اس کی جدوجہد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے منگل کو پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ جو سٹریٹ موومنٹ والی بات ہے جس کے لیے ایک وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی رہائی فورس وغیرہ تیار ہو رہی ہے، اس کے لیے لوگوں کے نام لکھنے شروع کر دیے ہیں، چھوٹی عید کے بعد یہ ہوگا، بڑی عید کے بعد وہ ہوگا، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. اور یہی وہ کوشچن ہے جو اب علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں. اچھا، اگر آپ خان صاحب کی بہنوں کو دیکھیں تو پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے ایک طرح سے کتراتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ بڑے بلنٹلی بات بھی کر دیتی ہیں اور پھر کارکن ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہنیں جو بھی کہیں گی کارکن اس چیز کے اوپر اعتماد کرے گا، اس چیز کو مانے گا، اور قیادت کے اوپر پھر ایک طرح سے تنقید بھی ہوتی ہے. تو اب بہت سارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ گلے شکوے بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ جی بہنوں نے ہماری بات نہیں سنی تو یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. لیکن اصل میں بات وہی ہے کہ اس وقت پارٹی کی جو پوزیشن ہے، خان صاحب سے جس طرح ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی تو یقیناً ان کی پارٹی بھی مشکل میں ہے، اور خان صاحب کے جو خاندان ہے وہ بھی بڑے پریشان ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب سے جلدی ملاقات ہو اور یہ معاملہ حل ہو. اب کیا اگلے ہفتے سے پی ٹی آئی کو سٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دے گی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اب تو خان صاحب کی بہنوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ اڈیالہ جیل مت آئیں، آپ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں تاکہ معاملات آگے چل سکیں. اچھا، اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے ہمارے کچھ معاملات چل رہے ہیں، آگے پیچھے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، اگر آپ ان سے، ان کے قریبی ذرائع سے انفارمیشن لیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، حکومت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، انہوں نے کوئی عمران خان کا رائٹ نہیں دینا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اگر انہوں نے ہماری کسی ایک بہن کی ملاقات کروانی ہے تو ہم تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آ جائے اندر سے جیل کا کوئی اہلکار آ جائے، سارے میڈیا کے سامنے کہہ دے جی کہ نورین نیازی صاحب آ جائیں اندر ان کی ملاقات ہے، یا کوئی اور بہن آ جائے اندر ان کی ملاقات ہے، ہم تو یہاں پہ ٹائم سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ جی حکومت کی طرف سے ایک بندے کی اجازت دے دی گئی یا 2 بندوں کی اجازت دے دی گئی، یہ صرف حکومت غلط بیانی کر رہی ہے. اور میرے خیال میں جہاں پہ بہنوں کا گلہ شکوہ حکومت سے ہے، وہاں پہ اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا کھل کے بھی، مطلب کہ جو عقل مند کے لیے اس میں ان کی باتوں میں بہت سارا مواد ہے، وہ جماعت پہ بھی تنقید کر رہی ہیں کہ بھائی خان صاحب نے تو آپ کو سب کچھ کہا ہوا ہے، لیکن آپ سے جب بھی احتجاج کی بات کرو، تحریک کی بات کرو، تو آگے سے جماعت کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو چکزئی صاحب فیصلہ کریں گے، وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فیصلہ کریں گے. تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں اب تھوڑی سی فرسٹریشن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ادھر نہ آئیں، آپ تحریک کا آغاز کریں. اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ دہشت گردوں نے زیارت کے قریب ایک دہشت گرد حملہ کیا، اس میں وہاں پہ شہادتیں وغیرہ بھی ہوئیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جنگ نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. زیارت پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، حالات مشکل ضرور ہیں مگر اپنی ذمہ داریوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا، اس سے پہلے یہ آپ خبر بھی دیکھ لیں، یہ بھی بلوچستان کے حوالے سے خبر ہے، بی بی سی اردو اس کو رپورٹ کر رہا ہے. حکومت اور ایجنسیاں بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں. کوئٹہ کے قریب شدت پسندوں کا حملہ، مقامی لوگوں کے اغوا پر
بہت سارے جو سوالات ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب کوئٹہ کے قریب بھی ایک اٹیک ہوا, اس کے بعد یہ زیارت میں ہوا. اب یہ بہت ساری وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں, جب بھی اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد بہت کچھ آپ سنتے ہیں, حکومتی دعوے ہوتے ہیں, جس طرح ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی سنگین صورتحال ہے وہاں پہ, آئے روز اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی کا بھی وہاں پہ نام لیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ کیا کر رہی؟ کیا اس وقت زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ وہ گلگت بلتستان پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ حکومت بنانی ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے کشمیر میں بھی حکومت بنانی ہے. کشمیر میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی والوں کی, اور حالت اس وقت کیا ہے کشمیر کے اندر؟ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, مجھے کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور برطانیہ سے لے کے کشمیر تک آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے سب کچھ, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات سے بولے. اب آپ جو مرضی تسلیاں دیتے رہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن کدھر ہے گورننس پیپلز پارٹی کی؟ کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آزاد کشمیر میں گراؤنڈ کے اوپر؟ حکومت ہے آپ کی, آپ جا کے لوگوں سے بات کریں. کیوں نہیں ہے لیڈرشپ ان کی بلوچستان کے اندر؟ بلاول کو تو چاہیے تھا کہ فوراً بلوچستان جاتے, زرداری صاحب بھی جاتے, جا کے وہ کہتے جی ہمارا بڑا تجربہ ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, اس مسئلے کا حل نکالیں. آئے روز نئے دعوے, نئی باتیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اب اس میں بھارت کا ہاتھ بھی ہے, اس میں افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے, بھارت کی پروکسیز یہ سب کچھ کر رہی ہیں, بھارت ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن بھائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بھائی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ آئے روز اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں تمام تر دعووں کے باوجود؟ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ سرفراز بگٹی صاحب کے ایک جاننے والے ایک بڑے سیاستدان یہاں سے گئے کوئٹہ, اور انہوں نے مجھے خود یہ بتایا. انہوں نے کہا جب میں کوئٹہ گیا تو مجھے کہا گیا کہ بھائی جدھر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر سے باہر کوئی زیادہ ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, محفوظ نہیں ہے. اور جدھر بھی جاتے تھے وہ بلٹ پروف گاڑی میں آگے پیچھے جاتے تھے. تو یہ صورتحال ہے کہ کوئٹہ کے اندر اور کوئٹہ کے آگے پیچھے جو اب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. زیارت میں یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس میں حکومت کی کارکردگی تو آپ کو بالکل کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں کیا کسی کو, کسی وزیر کو, کسی افسر کو, کسی کو معطل کیا گیا, کسی کو فارغ کیا گیا؟ کیا یہ فیلئر نہیں ہے اس طرح کے واقعے کے بعد بھائی, جس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, افسران شہید ہو رہے ہیں, سولین شہید ہو رہے ہیں, بھارت کی پراکسیز یہ سب کچھ کر رہی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا تو فیلئر ہے نا. اس فیلئر کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ اگر نہیں حکومت چلائی جا رہی تو چھوڑ دیں آپ, حکومت صرف حکومت لینی ہے, فنڈز بانٹنے بس. لیکن یہ جو صورتحال ہے, میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات سے بولتا ہے. صورتحال اتنی نہیں ہے تسلی بخش جتنی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت دعویٰ کرتی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ادروائز چیزیں جس طرف جا رہی ہیں, چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو کمپلیٹ جو جسے آپ کہتے ہیں گورننس کا فیلئر ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بھارتی پراکسیز جو کچھ کر رہی ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹر تو کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو دیگر چیزیں بھی چاہیے. کیا وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی اتنی توجہ ہے؟ ان کی گلگت بلتستان میں چھوٹی سی بات ہو جائے جی ہمارا مینڈیٹ ہے تو یہ ہے وہ ہے, اس کے اوپر تو یہ سارے شور مچا دیتے ہیں. گرین انیشیٹو کی بات ہوئی تو ایک وہ نہر نکالنی تھی, اس سے فائدہ ہونا تھا, اس کے اوپر تو بڑا سخت سٹانس لیا گیا اور بڑے مظاہرے بھی ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, وہ سارا منصوبہ بند کروا دیا گیا. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, اس میں بھی تو جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کہاں پہ ہمارا فیلئر ہے, کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو جانا چاہیے وہاں پہ, اور جا کے وہاں پہ جو ہے بیٹھیں, دیکھیں, بات کریں, پوچھیں اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے. فواد چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ عظمہ بخاری کو چاہیے کہ سی سی ڈی والوں کو ستلج فلم کا پریمیئر رکھ لے, یعنی ان کو فلم دکھائے, شاید کچھ عقل آ جائے. لوگوں کو قتل کرنا کتنا بڑا المیہ بن جاتا ہے. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے لکھا ہے کہ بھاگ میکا بھاگ جو ہے وہ کیسا رہے گا, وہ کیوں نام انہیں دکھا دیں. اب ستلج فلم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی ایک فلم ہے جس میں بھارتی پنجاب کے اندر جو پولیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتی رہی, فیک انکاؤنٹرز کرتی رہی, لوگوں کو مارتی رہی, اس کا ریکارڈ جمع کرنے والا جو ایک شخص تھا, اس کے حوالے سے یہ ہے
پھر اس کو بھی پولیس نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، مبینہ طور پہ مار دیا، بعد میں ان پولیس افسران کو سزائیں ہوئیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اسکینڈل اسی طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتائی تھیں۔ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ جو سی سی ڈی کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 1000 سے زیادہ بندہ مار دیا، تو یہ سی سی ڈی والوں کو دکھائیں کہ آگے چل کے آپ کے اوپر بھی ایسے مقدمے بنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریپریکاشن نہ ہو اگر اس طرح کے الزامات لگیں۔ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے آگے سے کہا کہ بھائی ہم ان کو بھاگ میکا بھاگ دکھا دیتے ہیں، یہ نہیں دکھاتے۔ لیکن اس چیز سے قطع نظر جو سی سی ڈی والا معاملہ ہے اوبیسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے پنجاب میں بڑا کرائم کنٹرول ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سے میرا ایک واضح موقف ہے، اور میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں، لیکن آئین اور قانون کی عملداری ہوتی ہے تو ملک میں پائیدار امن ہوتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا، خاموشی، سناٹا، کوئی جرم تو قبرستان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے انچارج لگا دیں قبرستان کا، جناب میں کہوں گا دیکھیں کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جو انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے ان میں آوازیں بھی ہوتی ہیں، ان میں جرائم بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو لانگ ٹرم کنٹرول کرنا ہے تو پھر آئین، قانون، ضابطے کے تحت ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ایک حالیہ جو پنجاب میں آیا واقعہ ہوا، رضا ڈار والا، اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے مبینہ طور پہ اغوا کا، اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اغوا اور زیادتی کا۔ اب وہ فی الحال تو الزام ہے، وہ کسی عدالت میں ثابت ہوگا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سچ ہے، لیکن فی الحال الزام تو ہے۔ اور اس میں جو پولیس نے اپنی پریس ریلیز جاری کی، یہ بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جناب 2 گھنٹے میں ہم نے ان کو بازیاب کروایا، اور یہ جو ملزمان ہیں یہ $15 لاکھ مانگ رہے تھے تاوان۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لین دین کا مسئلہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو ٹی وی پہ کہا کہ رضا ڈار نے یہ منصوبہ شاید اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ پیسے واپس لینا چاہتا تھا ان لڑکیوں پہ دباؤ ڈال کے۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ انویسٹ کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ کرپٹو میں، تو وہ پیسے واپس نہیں کر رہی تھیں۔ اور جو پولیس نے، لاہور کی پولیس نے دیکھا، ان لڑکیوں نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کیے، جس میں تقریباً $11,000 کی کوئی ایک ٹرانزیکشن ہے، ٹوٹل کوئی 3 ٹرانزیکشن ہوئیں، ٹوٹلنگ $19,000 کے قریب۔ تو یہ اتنا پیسہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا اتنا زیادہ پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ اس پہ میں آتا ہوں۔ لیکن یہ جو کیس تھا، اس طرح کا کیس اگر کوئی عام غریب آدمی ہوتا اور غیر ملکی خواتین ہوتی تو سی سی ڈی اب تک کیا کر چکی ہوتی؟ یہ کوشچن اٹھ رہا ہے نا۔ کل جیو ٹی وی پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی، دیگر جگہوں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی، ہر جگہ پہ یہ کوشچن اٹھ رہا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں پھر یہ طاقتور کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اور طاقتور کے آگے اگر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے تو وہ آئین اور قانون کی عملداری کھڑی ہوتی ہے۔ صرف آئین اور قانون جو ہے وہ طاقتور کو اور کمزور کو ٹوٹل پروٹیکشن دیتا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو پھر غریب کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، طاقتور کے لیے پھر بھی پروٹیکشن ہے۔ اور طاقتور بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے جو طاقتور ہیں ہو سکتا ہے وہ کل کے کمزور ہو جائیں، اور جو کل کے طاقتور تھے آج وہ کس حالت میں وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ جب تک آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوتی تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ باقی وہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سوال کرنا چاہیے اور وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اس پہ جے آئی ٹی بنتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور وہ جے آئی ٹی بھی تحقیقات کرے کہ 26 جون کو یہ لڑکیاں، خواتین یہ آئیں، یہ کس ایئرپورٹ پہ آئیں، کس فلائٹ کے ذریعے آئیں، ان کو ایئرپورٹ پہ کیا کوئی لینے گیا؟ یہ کویسچنز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کویسچنز میں ریز کر رہا ہوں۔ اب اس کا آنسر تو کوئی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ایئرپورٹ پہ ان کو کون لینے گیا، کیا اندر کوئی پروٹوکول کا بندہ گیا، کیا اندر کوئی پاس بنوا کے ان کو ریسیو کرنے گیا، اس کے بعد کیا انہوں نے کسی اور سرکاری آفس یا سرکاری بلڈنگ کا دورہ کیا، کس کس سے یہ ملی، ٹھیک ہے، پھر اس جو پیسے ٹرانسفر کیے گئے ان خواتین کی جانب سے $11,000 ایک دفعہ اور پھر بعد میں کچھ اور ڈالر، وہ کس کے اکاؤنٹ میں کیے گئے، وہ اکاؤنٹ کس کا تھا، اور یہ جو $15 لاکھ مانگ رہے تھے یہ وہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا اتنا پیسہ ان کا ڈوبا ہوا تھا؟ کیا اتنا پیسہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ تو رضا ڈار کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس کی بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بتائیں جناب یہ کدھر پیسہ اس نے انویسٹ کیا، اس کی عمر تو بتا رہے ہیں کوئی 20-21 سال ہے، تو وہ کس کے بہاف پہ کر رہا تھا وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایک تو دیکھیں نا، بڑا وہ گھنونا قسم کا جرم ہے، وہ جو ہوئی زیادتی ہوئی، وہ ضرور تحقیقات ہوں، اس کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، لیکن اس سے جڑے ہوئے جو دیگر چیزیں ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو فون ہے، اس کے فون میں کس کس کے ساتھ رابطہ تھا، کیا کسی حکومتی شخصیت کے ساتھ رابطہ تھا، کیا ویزا ارینج کروانے کے لیے کوئی واٹس ایپ میسیجز ایکسچینج ہوئے، کیا کسی سرکاری افسر کو کہا گیا، کیا کوئی آفس، گڈ آفس کسی کا استعمال ہوا،
یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. اور جس وقت وہ لڑکیاں مبینہ طور پہ اغوا تھیں اور ان کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی ہو رہی تھی، اس وقت کیا کسی حکومتی شخصیت کا رضا ڈار کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ ہوا؟ اس رابطے میں کیا چیزیں ایکسچینج ہوئیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے فون کا ریکارڈ چیک کریں، جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھا ان کا ریکارڈ چیک کریں، کس کا پیسہ انویسٹ ہوا تھا، پتہ کریں کہ جی کتنا پیسہ تھا، کیوں یہ اتنا اس نے سیریس قسم کا سنگین قسم کا سٹیپ اٹھایا، چیزوں کو اس نہج پہ کیوں پہنچایا. یقیناً کوئی بڑی رقم ہوگی. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. اور اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی. پر میرے خیال میں اس میں اگر ایک جے آئی ٹی بنا دی جائے جس میں وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہوں، ایف آئی اے بھی ہو، آئی بی بھی ہو، آئی ایس آئی بھی ہو، ایم آئی بھی ہو، پنجاب پولیس بھی ہو، یہ سارے اس کے افسران جو ہیں، اس کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پورا بنایا جائے، ایک گروپ افسران کا بنایا جائے اور یہ سارے مل کے تحقیقات کریں، تو یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور جب ایک جے آئی ٹی ہوتی ہے تو پھر اپنی مرضی کی آپ رپورٹ بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس میں مختلف ادارے انوالو ہوتے ہیں، مختلف افسران انوالو ہوتے ہیں. تو اس کو ایک طرح سے کوئی اپنی مرضی کی رپورٹ بنوانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اب دیکھتے ہیں جناب حکومت یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اب تک یہ تفصیلات تھیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.